हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत कीमती चैप्टर पेश करने जा रहा हूँ। चैप्टर है कि जब तीन शख्स आपसे बदजन हो जाएं, बदजन यानी गुस्से हो जाएं, या आपसे नफरत करने लगें, तासुब करने लगें, आपसे जलने लगें, या गुस्से का इजहार करने लगे जुबान से, हाथ से, पैर से, तो इनको परखना बेहद ज़रूरी और अशद ज़रूरी है। ये हर इंसान को अपने दिमाग में लेना और एक्सेप्ट करना और बहुत ज़्यादा गौर व खोज करना और गौर व फिक्र करना और अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाना बेहद और सख्त ज़रूरी है। वो तीन शख्स कौन हैं जो आपके साथ कभी नफ़रत के तौर पर, कभी जलन के अंदाज में, या कभी गुस्से का इजहार करते हुए ज़ुबान से, हाथ से, पाँव से, लाठी से, डंडे से नज़र आए। एक हैं आपके गार्जियन। गार्जियन में से आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपके बाप भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, बड़ी बहन भी हो सकती हैं, या आपके जो भी ज़िम्मेदार हैं, दादा, नाना, मामू वगैरह, चाचा वगैरह, जो भी ज़िम्मेदार हैं, गार्जियन हैं, उनकी तरफ से अगर गुस्से का इजहार हो रहा है, आप पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, लाठी को चार्ज किया जा रहा है, या डंडे से, हाथ से, पाँव से, ज़ुबान से, जिस तरीके से भी अगर वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो इसको भी समझना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से। नंबर 2, उस्ताद और गुरु। उस्ताद सिर्फ पढ़ाने वाले को ही नहीं कहते हैं। वो अलग सी बात है कि ये बात फेमस हो गई है कि पढ़ाने वाले को, ज्ञान देने वाले को, शिक्षा देने वाले को गुरु और उस्ताद बोला जाता है। ऐसा नहीं है। कोई भी काम आपको, कोई भी हुनर आपको सिखा रहा है, चाहे ठेकेदार की शक्ल में है या मिस्त्री की शक्ल में है, वो भी आपके गुरु हैं, आपके उस्ताद हैं। उनके भी गुस्से को एक्सेप्ट करना और खूब ध्यान देना, गौर व फिक्र करना, दिमाग के अंदर उसको लाना, ये बेहद ज़रूरी है। आ गई बात समझ में? एक गार्जियन और एक उस्ताद या गुरु, और तीसरा वो शख्स है जो शौहर के रूप में हो या बीवी के रूप में। ख़ास तौर से शौहर के रूप में जब होता है, यानी अगर शौहर गुस्सा कर रहे हों, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। या नफ़रत कर रहे हों, जलन पाई जा रही हो उसके अंदर आपके मामले में, यूँ तो चाहिए कि बीवी की तरफ भी शौहर गौर करे कि क्यों ये हमसे जल रही है, क्यों नफ़रत कर रही है, हमारे अंदर भी कोई ऐसी खराबी या कोई ऐसा गलत किरदार तो नहीं पाया जा रहा है जिससे इसको तकलीफ़ हो रही है और नफ़रत कर रही है। ये भी बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है। उन चीज़ों पर गौर करना कि आखिर इनकी नफ़रत की वजह क्या है, सबब क्या है, क्यों ये हमसे नफ़रत कर रही है, हमसे जल क्यों रही है, हमको सही ढंग से ये जवाब देने के लिए क्यों तैयार नहीं है।
بیوی پر بھی غور کرنا ہر حال میں ایک دم ضروری ہے، لیکن یہ موقع میری ماں بہنوں کم آتا ہے، ایسا موقع کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور شوہر کی طرف سے یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے کہ شوہر ناراض، شوہر بدظن بدگمان اور نفرت، تعصب، جلن، غصہ بہت زیادہ، یا غصے کا کبھی کبھی اظہار کر لیتے ہیں۔ تو ان تینوں شخص کو، جو شوہر والی ہوں، شوہر والی جو ہوں یعنی بیوی، اس کو بھی ضروری ہے اپنے شوہر کے غصے پر دھیان دے، جلن پر اور کینہ پر، تعصب پر دھیان دینا بے حد ضروری اور سخت ضروری ہے۔ ایسے ہی گارجین والے، یعنی اولاد ہو یا بھتیجا ہو یا بھانجا ہو، لیکن اس کا ماتحت ہو، گارجین کے جو بھی ماتحت ہوں، اگر ان سے نفرت کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں گارجین، تو اس کو بھی اس چیز پر سخت سے سخت دھیان دینا ضروری ہے۔ اور تیسرا کیا بتایا میں نے کہ استاد یا گرو، اگر ان تینوں کے ماتحت غور و فکر کر لیا اور اس چیز کو ایکسپٹ کرنے پہ اتر گیا کہ آخر یہ غصہ کیا جا رہا ہے مجھ پر، ہم پر، تو کیوں کیا جا رہا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے یا میرا فائدہ ہے، یا جہاں میں غلط کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے یا ان کے لیے یا دونوں کے لیے۔ اکثر دونوں کا نقصان ہوتا ہے زیادہ تر۔ جیسے بیوی میں کوئی غلطی پائی جا رہی ہو تو شوہر کے نفرت کرنے کی وجہ، شوہر کی نفرت کی وجہ جو پائی جاتی ہے، جو ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہماری بیوی پر کہیں انگلی نہ اٹھ جائے، ان کی عزت پر آنچ نہ آ جائے، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی رسوائی ہوگی، میری عزت پر آنچ آ جائے گی۔ ایسے ہی استاد اور گرو سوچتے ہیں کہ جب میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں، پھر بھی اگر صحیح نتیجہ نہ نکلے، یعنی کچھ کمال نہ دکھائے، کچھ کامیابی نہ دکھائے، تو میں بھی سرخروئی کا سامنا نہیں کر سکتا، سرخرو بن کے دوسروں کو نہیں دکھا سکتا، دوسروں کے سامنے سینہ تان کر اور سر اونچا کر کے نہیں کچھ بول سکتا۔ ایسے ہی ہر گارجین اپنے ماتحت یعنی اپنی اولاد، اپنے بھتیجا، اپنے بھانجا، اپنے پوتا، اپنے ناتی کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ ان کا نقصان تو ہے ہی، ساتھ میں ہمارا بھی نقصان ہے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بچوں سے کہ جب تمہارے گارجین تم سے نفرت کریں، غصہ کریں، تو اس کو ایکسپٹ کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے گارجین تم سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے چاند و سورج کر کے اٹھا کے لے آئے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ گھر کا چھوٹا موٹا کام ہے، چھوٹی موٹی ذمہ داری ہے، اس کو پوری کر لے، اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کر لے، گھر اور خاندان کی عزت بچا لے، بس یہی کافی ہے۔ اور استاد کے سامنے تم کتنو حسین ہو، کتنو خوبصورت ہو، کتنو بڑے باپ کی اولاد ہو، اگر تم پڑھائی میں محنت نہیں کرتے ہو یا کرتی ہو
اگر تم کو شوق اور ذوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے پڑھائی میں، تو تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن اور تمہارا بڑکپن اور بڑے گھر کا ہونا، یہ سب بیکار ہے استاد کی نظر میں۔ تو سمجھو کہ استاد تم سے جلیں گے بھی، نفرت بھی کریں گے، اور کبھی کبھی غصے کا اظہار بھی کر دیں گے، چھڑیوں کے ذریعے بھی، ہاتھ کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی۔ گرو اور استاد دونوں کے کام، سکھانے والے بھی یہی چاہتے ہیں، اور شوہر بھی یہی چاہتے ہیں کہ گاؤں سماج میں یا دور دراز تک کہیں یہ سننے کو نہ مل جائے کہ بیوی سنبھالنے کا ہوش نہیں ہے، ان کی بیوی کی چلن پھرن، رنگ رتبہ، رنگ ڈھنگ، طور طریقہ کچھ عجیب کیٹیگری کی ہے، لیکن یہ سنبھال نہیں پاتا، سدھار نہیں پاتا، بیوی کو اپنے ہینڈل میں نہیں لے سکتا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بچیوں، جہاں بھی آپ غصہ دیکھیں وہاں آپ اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بگڑے ہوئے، جہاں سے آپ بگڑے تھے، جو غلطی تھی آپ کے اندر، اس غلطی کو دور کرنے کی اور بہترین سدھار لانے کی کوشش کریں۔ جو کمی پائی جاتی تھی آپ کے اندر، اس کمی کو ایک دم دور کرنا، بالکل ختم کر دینا ہے، ہٹا دینا ہے، بالکل دل و دماغ سے، ذہن سے بالکل ہٹا کر کے نیست و نابود کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ اور صحیح کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، ادھر ہر حال میں آ کر کے جم جانا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا اور دھیان دینے کی کوشش کریں گے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات اور بھی بڑی قیمتی ذہن میں آ گئی، اس لیے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند، فائدہ بخش اور سود مند ہو۔ وہ یہ کہ کبھی کبھی دشمنوں کی بات پر بھی بہت زیادہ غور کیجیے، دشمنوں کی بات پر۔ 3 بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ دشمنوں کی بات پر بہت زیادہ غور کیجیے۔ اگر دشمن نے آپ کو لان تان کیا، تان و تشنیع کیا، الٹا سیدھا کیا، کہا، جو من میں آیا بک دیا، بکتا گیا، تو آپ کو صرف مقابلہ اس سے نہیں کرنا، اس سے لڑنا جھگڑنا صرف نہیں، یہیں تک معاملہ کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سب نہ کر کے لڑائی جھگڑا الٹا سیدھا اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں اور جا کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں، بالکل علیحدگی میں علیحدہ ہو کر، الگ تھلگ ہو کر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ آخر انہوں نے ایسا کہا تو کیوں کہا؟ کیا حقیقتاً ہمارے اندر یہ کمی ہے، یا ہمارے گھر کی طرف سے اگر کہا گیا، گھر کے بارے میں اگر لان تان کیا، پریوار کے معاملے میں اگر لان تان کیا، رہن سہن کے معاملے میں اگر لان تان کیا، اپنی عزت و مرتبہ کے معاملے میں اگر لان تان کیا،
تو اس پر مکمل غور کرنا اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس سے لڑنے اور زبردست مقابلہ کرنے کی ضرورت۔ مقابلہ کرنے سے بہتر کیا ہے کہ اپنا سدھار کریں۔ دوست جو ہوتے ہیں وہ چاپلوس ہوتے ہیں۔ دوست کبھی آپ کو آپ کی کمی نہیں بتائے گا، اس کو کسی طرح سے آپ سے فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، اس لیے ہر موڑ پہ واہ واہ واہ، ہاں ہاں، غلط بھی بول دیے پھر بھی ہاں، اچھا ہے، بہت بہتر ہے، نہیں ٹھیک کہا، جو کہا تو اچھا کہا، یعنی غلط بھی کر لیے، آپ پر کیس مقدمہ بھی ہو جائے پھر بھی کہے گا ارے یار یہ سب ہوتا رہتا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ پھر کام تو آئے گا نہیں وقت پہ، موڑ پہ، لیکن ہر موڑ پہ ہر جگہ آپ کی واہ واہی کرتا رہے گا۔ آپ کہیں سے مار بھی کھا کے آ جائیں پھر بھی کہے گا ارے یار اتنا ہوتا رہتا ہے، لیکن جو کیا تم نے اچھا کیا، اس لیے کہ اس کو آپ سے کچھ حاصل کرنا، کچھ فائدہ لینا ہے۔ لیکن اگر دشمن کہتا ہے تو بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بچوں اور بچیوں، بڑوں کا کہنا ہے، تجربہ کار لوگوں کا کہنا ہے، مشاہدہ کار لوگوں کا کہنا ہے کہ بے حد ضروری ہے اس بات پر غور کرنے کی جو بات انہوں نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ تمام حضرات کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر آ جائے تو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کو اپنے اندر داخل کرتے ہوئے، مجھ بدنصیب کے لیے اپنا بھائی جان کر، دوست جان کر، احباب جان کر، ساتھی جان کر، کچھ بھی اپنا جان کر دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ میں لائک، شیئر یا کمنٹ کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ میری عادت نہیں ہے چندہ مانگنے کی، چندہ سے میں ہمیشہ دور رہتا ہوں۔ اس لیے جس کو جی چاہتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے تو کرتا ہے، لائک بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، کمنٹ بھی کرتا ہے، ورنہ اللہ کے حوالے ہے، وہ کرے وہ بھی اچھا، نہ کرے وہ بھی اچھا۔ اللہ جس حال میں رکھے ہر حال میں خوش ہوں، راضی ہوں، بس دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔